मुल्क में कोई भी उठ के तो FIR कर सकता है, किसी के खिलाफ कर सकता है। हुकूमत इस मामले में नहीं है। इसलिए कसूरवार इमरान खान को ठहराते हैं कि उस तकरीर के बाद सबसे पहले इमरान खान ने इंडिया कनेक्शन की बात की नदीम मलिक के इंटरव्यू में। अब मैं भी एक पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ। मेरा पर्चा इमरान खान के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जिस कदर ज़्यादा आजकल डिसहारमनी मौजूद है और ऐसे मौके के ऊपर जब हमें इंटरनली भी चैलेंजेस है, महंगाई है, पुअर गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना है और फोकस तरीके से आगे बढ़ना है, और इसके अलावा हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर मुकम्मल यकसुई चाहिए। और किसी सियासी जमात के अंदर, खा वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, कोई JUI है या कोई और जमात है, इस मसले के ऊपर दो राय नहीं है। मसला कश्मीर के ऊपर हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल पूरी कौम, सारी कौम का एक एक फ़र्द एक ही आवाज़ में बोलेगा, कोई दूसरी आवाज़ नहीं आएगी। इंडिया से जो हमारे ताल्लुकात की नोयत रही है पिछले 70-80 साल, 75 साल, उसके हवाले से दो राय नहीं है। तो आज एक बहुत ही बुज़ुर्ग शख्सियत है, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने रोज़ TV पे प्रोग्राम करते हो तो तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो तुम्हें एक बात ज़रूर कहनी चाहिए कि हमें आइंदा आने वाले दिनों में जो रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आएंगे वो ईस्टर्न फ्रंट से आएंगे, और उस ईस्टर्न फ्रंट की सूरत मद्देनज़र रखते हुए आपको दाखिली सूरत हाल में कुछ इश्यूज़ के ऊपर यकजहती दिखानी। अपनी पॉलिटिक्स करें, जो नून लीग है वो अपनी सियासत करे, जो PTI है वो अपनी सियासत करे, लेकिन ऐसी सूरत हाल ना पैदा आप कर दें कि आप एक दूसरे के गिरबान पकड़ कर खड़े हों और सूरत हाल किसी के काबू से बाहर हो जाए। तो आप इंटरनल यूनिटी बरकरार रखें तो फिर आप ऐसे चैलेंजेस के लिए तगड़े खड़े होंगे, आपको कोई ललकार नहीं सकेगा। लेकिन अगर सारी कौम जो है वो आधी कौम शिया सुन्नी फसाद की नज़र हो जाए, सेक्टेरियन एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ, उसको ओवरकम करना है, और बाकी आधी कौम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही हो और एक दूसरे के गिरबान पकड़े हों, तो फिर हम इंटरनली कमज़ोर हो जाएंगे। ये उन बुज़ुर्ग शख्सियत का मैसेज था, इसलिए मैंने दे दिया। लेकिन आपको अगर मैं 3-4 बयान दिखाऊं तो शायद उनकी जो फ़िक्र थी वो गलत नहीं होगी। जो हमारे 3-4 मेन रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज़ के आपको बयानात आज ही के दिन नज़र आएंगे, उससे उनकी बात की या उनकी फ़िक्र की, उनकी एप्रीहेंशन की रिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगी। पहले ज़ुबैर साहब का ही बयान सुन लें। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो तर्जमान हैं नवाज़ शरीफ के और मरियम के, वो क्या कहते हैं, दिखाइएगा जी। इमरान खान साहब ने जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने एक मुकदमा बनाया बगावत का। हम इसलिए कसूरवार इमरान खान को ठहराते हैं कि उस तकरीर के बाद सबसे पहले इमरान खान ने इंडिया कनेक्शन की बात की नदीम मलिक के इंटरव्यू में। शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कहते हैं? गद्दार वो होते हैं जो मुल्क की मईशत तबाह करते हैं। अब मैं भी एक पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ। मेरा पर्चा इमरान खान के खिलाफ है। DGFIA की बातों ने साबित कर दिया है, हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सारा दिन उन पर गद्दारी के पर्चे कराने के बारे में सोचता है। ये सब बातें इस बात की दलील है। सादरा का पर्चा भी इमरान खान ने दर्ज किया। जब आप ये कहते हैं कि हमारे दो साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म गद्दार हैं, पूछना चाहता हूँ ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? और मौलाना फजल रहमान को भी सुन लें। किसने गद्दारी का केस किया है? जो खुद गद्दार हैं, जिनके खिलाफ गद्दारी के फैसले हो चुके हैं और जो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे। पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। और अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ पर लोग खाने पीने से परेशान है कि रोटी कैसे ख़रीदें, चावल दालें कैसे ख़रीदें, चीनी कितने पैसों में ख़रीदें, रोज़गार मैसर नहीं है, और पूरी कौम एक दूसरे को गद्दार करार दे दे। तो आपको इससे ज़्यादा क्योटिक सीन कहीं और नज़र नहीं आएगा। और इसके ऊपर हमारी कौम के बड़ों को, सारों को सर जोड़ के बैठना चाहिए। आप अपनी सियासत ज़रूर करें, लेकिन मुल्क को नुकसान मत पहुँचाएं। मुल्क की कीमत पे सियासत नहीं हो सकती। अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ को लेकर आगे चलें, लेकिन फसाद वाली कैफियत नहीं पैदा होनी चाहिए। जो आज मेरे साथ मेहमान शख्सियात हैं स्टूडियोज़, अली मोहम्मद ख़ान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं PMLN से। दोनों को खुश आमदीद कहूँगा। अली साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आपको कोई लम्हा फ़िक्र नज़र नहीं आता, क्योंकि ये मामला कुछ अच्छी सिमत में निशानदेही नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपने ज़िक्र भी कर दिया, बड़ा आपने अच्छा किया है। और अगर हमारे प्रोग्रामों से और आपके प्रोग्राम से तो ख़ास कर आप करते हैं, अगर हम जो असल जो बड़े इश्यूज़ हैं कौम के सामने, जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उन पे हम बात करें, मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान को जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है
وہ ہے سیکٹیرین وائلنس. اس پہ وزیر اعظم صاحب کی بھی پوری نظر ہے, ریاست کی بھی, حکومت کی نظر ہے, اور آپ جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور تفرقے میں نہ پڑیں. اور جو علامہ صاحب نے فرمایا نا, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغاں بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغاں بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سنی اور شیعہ جو بھی ہیں ہم سب محمدی ہیں. میں سنی کے گھر پیدا ہوا ہوں اس لیے میں سنی ہوں, لیکن میرے بہت سے دوست جو ہیں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو چیلم ابھی آ رہا ہے اور جو اس کے لیے سیکورٹی انتظامات, میری دعا ہے کہ امن و امان سے گزرے اور سب آپس میں محبت اور اتفاق سے رہیں. اور جو ہمارے علماء کرام فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک چیز ہے اس پہ ہم سب اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں. 1 منٹ اگر آپ دیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا. 2004-05 کی بات ہے, ابو مرحوم اور والدہ صاحبہ کے ساتھ حج پہ تھا. مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا والد صاحب کے ساتھ, سامنے روزہ اطہر نظر آ رہا تھا. کچھ 4 حضرات آئے, بلیک سوٹ پہنے ہوئے تھے, ایران سے تعلق تھا. میرے سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے, میں نے کہا علی محمد. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم پاکستان سے ہو, فارسی میں. تو مجھے فارسی نہیں آتی, میں نے انگریزی میں جواب دیا. میں نے کہا جی پاکستان سے ہوں. چونکہ علی رضی اللہ عنہ کا نام پہلے آتا ہے میرے نام میں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم شیعہ ہو, میں نے کہا نہیں. تو پھر پوچھا کیا سنی ہو, میں نے کہا نہیں. تو پھر پوچھا تم کیا ہو, میں نے کہا میں مسلمان ہوں. بھائی ان کے ادھر ان جیبوں میں ہر ایک آدمی کے ادھر ٹرافیاں تھیں. ہر ایک جو ہے بھائی نے مجھے ایک ٹرافی دی, اور ہر ایک آدمی نے مجھے یہاں پہ کس کر کے وہ چلے گئے. میسج کیا تھا؟ میسج یہ تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر آل محمدیز, ہم مسلمان ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے, وہ مسلمان تھے. میسج یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہماری ان چیزوں میں کام کرتا ہے, سنی شیعہ, پنجابی بلوچ, سندھی پٹھان, ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے. باقی سیاست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی سنایا بھی ہے, عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم پاکستان صاحب جو ہے, انہوں نے کل کے کابینہ میں کلیئرلی اس بات کو سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے. اور اس پہ کیا پرائم منسٹر کے الفاظ کیا تھے, آپ کی زبانی سننا چاہوں گا. برہمی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل ایک اس طرح کے, مجھے ایگزیکٹلی تو وربٹ میں یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کو یو ڈونٹ لائک اٹ. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کی طرف سے شاہد خاقان صاحب چونکہ ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کی طرف سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر حکومت نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کیا ہے, آپ بھی یہ غداری کے مقدمے کروں گا, فلانا کروں گا. دیکھیں غدار مدار ہمیں کوئی نہیں ہے. پالیسیز پہ آپ بالکل ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں. ہاں وہ بیان جو میاں صاحب نے دیا, کو غدار سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میں عرض کرتا ہوں ڈائریکٹ آنسر, میں بعد میں تقریر کی طرف آتا ہوں. نواز شریف غدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں ان کو غدار نہیں سمجھتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکس پرائم منسٹر کے طور پہ میاں صاحب کو وہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے, وہ نیریٹو جو ہندوستان میں بکے. اچھا میں اس کی طرف پھر ہمارا دشمن فائدہ لیتا ہے. میں تقریر کی طرف آتا ہوں, کیونکہ میں نے آج صبح شروع میں ایک وہ بزرگ کا میسج آن ایئر دیا ہے, تو میں اس پہ بھی چاہوں گا کہ آپ سے پوچھوں, کیونکہ چیلنج ہے تو اس کے لیے پوری قوم مل کے چلے گی, تو چیلنج سے نپٹیں گے. طارق فضل صاحب, غداری کی بحث بہت چل رہی ہے, میرے خیال میں لیڈرشپ کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے جو آپس کی سیاسی لڑائیاں ہوتی ہیں, سیاسی میدان میں لڑی جانی چاہیے. اور انفارچونیٹلی اس سے پہلے یہ لڑائی جو ہے اپوزیشن کے خلاف حکومت نے ایک نیریٹو بنایا پورا, جناب کہ یہ سارے چور ہیں, کرپٹ ہیں, اور ہم احتساب کے لیے آئی ہیں. یہ احتساب کا پورا انہوں نے ایک بیانیہ دیا اور کہا جی کسی بیانیے پہ ہمیں ووٹ ملا ہے. انفارچونیٹلی وہ بیانیہ بری طرح ناکام ہوا ہے. اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف بھی جو احتساب کے کیسز بنائے گئے, عدالتیں اور اعلیٰ ترین عدالتوں کے فیصلوں کے اندر یہ چیز آنے لگی کہ یہ کیسز جو ہیں ان میں سیاسی انتقام کی بو آ رہی ہے, آپ کوئی چیز ثابت نہیں کر پا رہے, استغاثہ انتہائی کمزور ہے. یہ ساری باتیں آج کسی اردو اخبار کی ہیڈ لائن بھی ہے نا کہ اپوزیشن وہ چور ہے, غدار نہیں ہے, تو آپ چور ہیں. اچھا میں یہی عرض کر رہا ہوں جی کہ پہلے چوری کا نیریٹو تھا, جب وہ نہیں بکا تو دوسرا نیریٹو ہوتا ہے غدار کا, جو کہ انتہائی انفارچونیٹ ہے. یہ جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اب علی خان نے بہت زبردست باتیں کی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا جو کور نیریٹو ہے اور جو کور ان کی تھنکنگ ہے, ان کی تھوڑی سی اس سے الگ ہے. 2-4 لوگ ہیں جو بڑی ماڈریٹ بات کرتے ہیں, اچھی بات کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں سارے ہی ایسی بات کریں تو میرا خیال ہے معاملات یہاں تک پہنچے نا. کل آپ اسی پروگرام پہ اسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے فیصل ووڈا صاحب, انہوں نے کہا میرے مطابق تو یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ مقدمہ بھی ٹھیک ہے, اس کی پیروی ہونی چاہیے. کئی وزراء ایسے ہیں ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں جنہوں نے کابینہ کی میٹنگ میں بھی یہ بات کی, وہ آپ کے پروگرام میں کہہ گئے ہیں. باقی کیا بات رہ جاتی ہے کہ جناب یہ واقعی غدار ہیں اور یہ مقدمہ جائز درج ہوا ہے. پہلی بات تو یہ. لیکن یہ ہمیں کہاں لے دوسری بات, میں ایک تکلیف دہ صورتحال یہ دیکھتا ہوں, آپ کو کچھ انڈیویجولز کا رول کویسچن کرنا ہوتا ہے. جنرل مشرف نے ٹیک اوور کر لیا, سب کو کویسچن کرنا چاہیے کہ آپ نے آئین توڑا ہے, آپ کا رول ہم کویسچن کرتے ہیں. اس وقت تو لگتا ہے کہ دست و گریباں ہونے کے لیے کوئی بچا ہی نہیں ہے. وہ لڑائی کے اندر ہم ریڈ لائنز کراس کر جاتے ہیں. تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بات یہ ہوتی ہے
ملک صاحب کہ جب میں وزیر تھا یہ بات ابھی کہی جاتی رہی کہ جناب فلاں وزیر کا یہ اس کی ذاتی رائے ہوگی، جیسے ابھی میرا بھائی کہہ سکتا ہے کہ جو فیصل ووڈا کی ذاتی رائے ہوگی، کہہ سکتے ہیں. جب میں وزیر تھا تو میری کوئی ذاتی حیثیت نہیں تھی. جب میں یہاں بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں بات کرتا تھا تو میں اپنی گورنمنٹ کی نمائندگی کرتا تھا، گورنمنٹ کا نیریٹو لے کے چلتا تھا. اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، ابھی بھی اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں، ابھی بھی اپنی پارٹی کا نیریٹو لے کے چل رہا ہوں. اب جو آپ نے کہا نا کہ جناب مشرف نے اگر ایک بات کی تو اس کے حوالے سے بات اسی حوالے سے ہونی چاہیے، بالکل یہ بات ٹھیک ہے. مجھے اسی طرح کسی نے پوچھا کہ نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے جناب وہ فوج کے خلاف ہے. میں نے کہا مجھے آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیں. میں نے کہا جس شہید بچے کی لیفٹیننٹ ناصر کی انہوں نے تعریف کی اور اس کے ماں کو سلوٹ کیا، اور بارڈر پہ جو لوگ شہادتیں دے رہے ہیں وہ آپ بھول گئے ہیں ان فوجیوں کو انہوں نے سلوٹ کیا. میں نے کہا جنرل مشرف نے آئین توڑا، کیا آپ اس کی حمایت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کر سکتے. میں نے کہا بات ختم ہے. یہی نواز شریف کہہ رہا ہے، رنگ اس کو آپ جو مرضی دے دیں لیکن ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے. یہی مسلم لیگ نون کا نیریٹو ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. آئین کے مطابق چلانا چاہیے. اور یہ جو غداری کی آپ نے پوری یہ جو خلف اشار ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ نارکی کی طرف لے جائے گا؟ ہم انتظار میں کھڑے ہیں کہ دوسرا ملے تو اس کو یا چور ڈاکو یا غدار ڈکلیئر کریں اور ماریں اس کو، پکڑیں اس کو، چھوڑیں نہیں اس کو. دیکھیں ملک صاحب میں صرف ایک بات ریلیٹ کر کے آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا. کیا پاکستان میں کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ مقدمہ حکومت کی ایما کے بغیر درج ہوا ہے؟ جو گلی محلے کا ایک ٹھگ ہے جو کہ مدعی ہے اس میں، جو ابھی غائب ہے، ہیرا کے پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، جس پہ خود 15 FIR ہیں، وہ یعنی اس میں 2 یا 3 سابقہ وزرائے اعظم اور ایک دوسری ریاست کے وزیر اعظم کے خلاف غداری کا پرچہ درج کروا رہا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے اور حکومت کی اس میں رائے شامل نہیں ہے. کوئی سے بائی کرے گا آئیڈیا؟ 3 ریٹائرڈ جرنیل بھی شامل ہیں. 3 ریٹائرڈ جرنیل بھی شامل ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے مان بھی لوں کہ حکومتی ماں کے بغیر نہیں ہے تو اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے؟ آج بھی وزراء کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ کو ایک مزے کا شاٹ ہے وہ سناتا ہوں. آج وہ باقی تو جو کچھ ہونا تھا، زبیر آتا ہوں اس کی طرف بھی، یہ آپ کا بڑے مزے کا ہے یہ. وہ زبیر صاحب اس پولیس والے کے پاس پہنچ گئے کیونکہ غداری کا پرچہ ہے تو پھر پکڑ لو، دکھائے گا وہ کیا بات ہے. کوئی ایلیگیشن ایویڈنس ثابت نہیں ہوگی کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، ہم آپ چوری کرنے والا ہوتا ہے. اب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. کیا غداری کیا کر سکتے ہیں؟ جو کمپلیننٹ نے کہا اس کی FIR درج ہوگی. کوئی اسٹیپ یا ہماری ان سے کوئی ذاتی اناج یا کوئی دشمنی نہیں ہے. ان کے خلاف جو الزامات ہیں، جو FIR ہے، اس میں صداقت ہوگی تو گرفتاری ہے. تو علی صاحب کچھ ہم طے کیوں نہیں کر لیتے؟ کوئی ایک طریقہ کار طے کر لیں. بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ کس طریقے سے سیاست کو آگے بڑھانا ہے. ساروں کو چور ڈاکو ڈکلیئر کرنا ہے، غدار ڈکلیئر کرنا ہے، یا کوئی مناسب طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں زبیر صاحب تو نئے نئے سیاسی بنے، ظاہر وہ گورنر رہے ہیں تو اب وہ ذرا سیاسی ورکر کی طرح وہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ جو والنٹری گرفتاری دینے گئے ہیں، سنا ہے کہ خود وہ جا کے گرفتاری شاید دینے گئے تھے، یہ وہی اسٹیٹمنٹ. تو آپ گرفتاری نہ دیں. زبیر صاحب میاں صاحب کو بلا لیں، ان کو عدالت بلا رہی ہے، اپنے لیڈر کو بلا لیں، عدالت کا سامنا کر لیں. جس کو بلا رہی ہے اس کو بلائیں، آپ کو تو ابھی نہیں بلایا. دیکھیں میں نے پہلے ہی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ غداری کے مقدمے کی حکومت نہ سپورٹ کرتی ہے، ہم نے کیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے کلیئرلی اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا. نمبر 1. نمبر 2، علی خان کو کارروائی ہونی چاہیے نا. میں عرض کرتا ہوں دوسرا، اس کے بعد اب یہ بھی بتانا کہ ہم نے جو اس کے پیچھے تھا آئیڈینٹیفائی تو کر سکتے ہیں. میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف غدار نہیں ہے. نہیں میں آپ بات کر رہے ہیں، لیکن میں صرف آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، لیکن میں ابھی تک آپ کو تعین کر لیں، ذمہ داری کا تعین کر لیں. کیا ہونا چاہیے؟ کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں غدار مدار کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا عمل پاکستان یا ریاست کو تقویت دے رہا ہے یا کمزور کر رہا ہے. مطلب ہے کہ کوئی شخص اپنا لا علمی میں یا جان بوجھ کے یا کسی بھی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے. فار ایگزامپل میں تاریخی نکات آپ کے سامنے رکھوں گا. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا میاں صاحب غدار ہیں، خدا نخواستہ. ایکس پرائم منسٹر ہے پاکستان کا 3 بار کا. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کا دفاع کا نظام اتنا مضبوط ہے، ایک لفظ میں سوچ کے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ پاکستان کا دفاع کا نظام اتنا مضبوط ہے، ہمارے ادارے اتنے اسٹرانگ ہیں، اللہ کے کرم سے کوئی غدار وطن پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. لیکن ان کے جو سٹیپس تھے اس نے پاکستان کو ہماری نظر میں، ہماری جماعت کی نظر میں، ہم سمجھتے ہیں ویک کیا. فار ایگزامپل مجھے پلیز بولنے دیں پورا. سٹیپس کون سے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم سٹنگ پرائم منسٹر ہندوستان جائے اور وہاں پہ حریت کانفرنس سے نہ ملے. یہ ایک عجیب و غریب کام تھا. جب مودی کی حلف برداری کی تقریب میں ملے تو انڈین پریس نے چھاپا کہ there is no keyword in prime minister's statement. یہ صحیح کہا آپ نے. دیکھیں کبھی بھی ایک وزیر اعظم کا ذاتی تعلق نہیں ہوتا. عمران خان صاحب دنیا کے بڑے پاپولر آدمی ہیں اور تھے اور ہیں،
بہت سے دنیا کے گوشے ایسے ہیں جہاں عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کو بعض اوقات لوگ نہیں جانتے تھے اور عمران خان صاحب کو جانتے تھے، لیکن جب وزیر اعظم بنے ہیں ان کا ذاتی تعلق کوئی نہیں ہے. ایز اے پرائم منسٹر وہ بیہیو کرتے ہیں، ایز اے پرائم منسٹر وہ ملتے ہیں. میرا ذاتی کوئی رائے نہیں، میں حکومت کا نمائندہ ہوں. ہاں کوئی چیز اگر مجھے ریاست یا پاکستان کے خلاف لگی تو بس پہ بات میرا فرض ہے. لیکن جب وزیر اعظم ایکس پرائم منسٹر وزیر اعظم نواز شریف صاحب آپ ملیں نریندرا مودی سے پی ایم آفس میں، پی ایم ہاؤس میں، ذاتی تعلق نہیں ہوتا، گھر کی شادیوں میں نہیں بلاتے، الفاظ سخت ہیں، میں معافی چاہتا ہوں کسی کو برا لگ رہے ہیں. دوسرا کوئی کام نہیں ہے ایک سابق سٹنگ وزیر اعظم کا کہ وہ سجن جندل سے ملے اور اس کو پھر آپ اپنے گھر میں مری پہ جا کے وہاں سے ملیں. کیوں؟ آپ بزنس ڈیل کرنا ہے. ہو سکتا ہے نہ کیا ہو آپ نے کوئی بزنس ڈیل، لیکن کبھی اس چیز کی ان کی ہائر لیول سے وضاحت نہیں آئی. میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آخری نقطہ، میاں صاحب نے ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ میں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. نیریٹو کیا ہے؟ نیریٹو یہ ہے کہ ہی وانٹس ٹو بیکم اے نیو کون، اپنا نیو بورن چے گویرا، یا ایک نیا ایک ڈیموکریٹ، ایک مہاتما گاندھی ٹائپ کا جو ہے نیلسن منڈیلا، کہ بھئی میں اب سیکھ گیا ہوں، میں وہ غلطیاں نہیں کروں گا آئی جی آئی والی، میں وہ ملک قیوم والی غلطی اب نہیں کروں گا، میں کسی سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کروں گا. میں اب سمجھ گیا ہوں، میں سدھر گیا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو غلطیاں میں ہم نے کی ہیں وہ اب آج نہ دہرائی جائیں. تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اتنا سمجھ گئے ہیں اور آپ اتنا جمہوری بن گئے ہیں تو پھر آپ محمد زبیر صاحب کو کون سی ڈیل کرانے وہاں بھیجا تھا آپ نے؟ کیوں؟ ایک بریک لے لوں، بریک سے واپسی پہ اس میں 4 سوال ہیں، بس بریک سے پہلے سن لیں. کیوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑا کہ آپ کی ریکویسٹ پہ تھا؟ کیوں کہنا پڑا کہ اپنے کورٹ کے مسائل کورٹ میں حل کریں؟ کیوں کہنا پڑا کہ پالیٹکس کے مسائل پارلیمان میں حل کریں اور ہم کو یہاں نہ ڈرائیو کریں؟ جب آپ کو نہیں ملا این آر او تو پھر آپ نے اے پی سی میں چڑھائی کر دی اسٹیبلشمنٹ پہ اور کہا کہ عمران خان سے نہیں لانے والوں سے مقابلہ ہے. اس پہ بریک لے پھر لیں، آپ کو کیا بریک جواب سے دیں؟ واپسی پہ طارق فضل صاحب سے جواب لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عدالت نے نواز شریف کی طلبی کے لیے اشتہار چھاپنے کا حکم دے دیا اور 30 روز کے اندر وہ اگر عدالت کے سامنے پیش نہیں آتے تو ان کی اشتہاری ہونے کے لیے سند ہو جائے گی. تو میاں صاحب کو بلائیں، یہ عدالت کے سامنے پیش کریں، یہ لا آف دی لینڈ ہے، اس سے انصاف ڈھونڈیں، انصاف ملے گا. ملک صاحب، پاکستان کی عدالتوں کے سامنے میاں نواز شریف صاحب نے جب اپنے آپ کو پیش کیا تھا اس وقت آپ کو پتہ ہے انہیں سزا ہو چکی تھی. مقدمہ لڑنے نہیں آئے تھے، سزا بھگتنے آئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس عدالت کے فیصلے کا احترام تھا، ابھی بھی ہے، اور اس پہ بہت لمبی لے ہو چکی ہے. بیگم کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں، اس وقت ان کی بیماری کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاسی جماعتیں کیا کرتی رہی ہے، ہماری جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں. وہ بہتر موو تھی ان کی اپنی بیوی کو بیمار چھوڑ کے واپس آنے کی. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی بیماری کے انہیں حوالے واپس سے آنا چاہیے. اس وقت بھی منفی پروپیگنڈا کیا جاتا رہا. الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن میں نواز شریف کے لیے ابھی بھی کہوں گا کہ انہیں واپس آنا چاہیے. نہیں، میں آپ سے ایک بات آگے کر رہا ہوں، آپ کی بات سے اتفاق کر کے ایک بات آگے کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے بھی مختلف منفی پروپیگنڈے جو ہیں وہ کیے جاتے رہے ہیں، ابھی بھی کیے جا رہے ہیں. جیسے ہی ان کے ڈاکٹرز انہیں اجازت دیں گے، اگر پاکستان نہیں آئیں گے، آپ مثال کے طور پہ بھی جو بات کر رہے ہیں جی میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، میاں نواز شریف نے تقریر کی ہے، تو تقریر اگر انہوں نے کی ہے، یا میاں نواز شریف صاحب اگر اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں تو وہ پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں نا. پاکستان کی سیاست کے باہر ان کی سیاست نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے پاکستان میں ہے. لندن بیٹھ کے تقریر کرنے میں اور اسلام آباد بیٹھ کے تقریر کرنے میں بہت فرق ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ سیاست پاکستان ہے، ان کا جینا مرنا پاکستان ہے. ان کی اباء اجداد کی قبریں یہاں پہ ہیں. وہ ایک دن نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے والد صاحب کی قبر پہ حاضری نہ دیں. وہ ضرور آئیں گے، لیکن جیسے ہی ان کے معالجین انہیں اجازت دیں گے فوری آئیں گے. ایک بات میں چھوٹی سی عرض کروں گی، یہ جو ابھی جندال کا اور فلانا حوالہ دیا اور کیا ذاتی حیثیت نہیں ہے، میں بالکل مانتا ہوں اس بات کو کہ پرائم منسٹر کی ذاتی حیثیت سے نہیں. پہلے بات میں یہ کر چکا ہوں، لیکن یہ جو ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ والی گفتگو، بیان بازی، اس نے وہ جو آپ نے ہارمنی کی بات کی نا اس کو بڑا خراب کیا ہے. اب میں یہ پوچھوں گا اپنے بھائی سے کہ عمران خان صاحب نے کس حیثیت سے کہا تھا کہ جناب میں بہت خواہشمند ہوں اور نئے خواہشات رکھتا ہوں کہ مودی جیتے؟ کس حیثیت سے جناب جب مودی نے کشمیر کا اسٹیٹس ختم کیا تو یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کبھی مودی نے، جس کو حریت کانفرنس کہہ رہے ہیں، حریت کانفرنس کے لیڈروں کے خلاف غداری کا پرچہ نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ غداری کا پرچہ دے دیا. اس سے بڑی کوئی امبیرسمنٹ ہے؟ سر میں ایک یہ باتیں ایک دوسرے کو کرتے رہیں گے. ایک بات آپ سے کہوں، جی ایک ہوتی ہیں کچھ سیاسی غلطیاں جن سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. سجن جندل کو مری بلا کے ملنا سیاسی غلطی تھی. آپ کو اسلام آباد میں بیٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر مل لیتے تو زیادہ بہتر فیصلہ ہوتا.
مودی کا لاہور میں جاتی عمرہ جانا غلطی تھی. اسلام آباد میں بیٹھ کے ملتے کیمروں کے سامنے کہتے کہ ہم دوستی کرنے لگے زیادہ مثبت فیصلہ ہوتا. اسی طریقے سے کاٹھمنڈو میں کیمروں سے چھپ کے ملنا ایک سیاسی غلطی تھی. یہ ہماری سیاسی تاریخ کے اندر یہ چیزیں اچھے لفظوں میں نہیں جانی جاتی. سب سے بڑی بات یہ ہے ملک صاحب، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، جو فورن ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کے اندر میں نہیں کہتا کہ نریندر مودی سے یہ ملاقات ٹھیک تھی یا غلط تھی، میں سے ایک قدم اور آگے کی بات کہہ رہا ہوں. اس طرح کی ملاقاتیں دنیا کے بیشتر پرائم منسٹر سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ باقی جتنے ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں یا پرائم منسٹرز ہیں، جب مختلف آپ کی کانفرنسز ہوتی ہیں تو اس میں یہ ڈپلومیسی نہیں ہوتی؟ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، کچھ آپ کی ویسے ہوتی ہیں. نریندر مودی لیکن آپ کی بات سے میں اختلاف نہیں کر رہا، یہ میٹنگ اگر سامنے ہوتی تو شاید یہ ساری باتیں جو اس کے بعد میڈیا کے سامنے ہوتی تو شک کی گنجائش نہیں ہوتی. نریندر مودی کی جب حلف برداری کی تقریب تھی تو نواز شریف صاحب دہلی تشریف لے کر گئے، بہت اچھا قدم تھا ان کا، لیکن وہاں جا کر اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر کیمرے کے سامنے کشمیر کا لفظ نہیں انہوں نے بولا. یہ سیاسی غلطی تھی، یہ بولنا چاہیے تھا آپ کو، یہ ہمارا موقف ہے. اگر میاں نواز شریف کو پتا ہوتا کہ اس چیز کو اتنا زیادہ اچھالا جائے گا، پتہ ہونا چاہیے، مری میں ملے یا وہ کیمروں کے سامنے نہیں ملے، سے انپٹ لیتے تو وہ کبھی نہ ملتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیمرے بھی لے آئیں، آپ صافی بھی بلا لیں، کون سی ایسی بات میاں نواز شریف نے. اور اس طرح اگر کوئی عمران خان کو ایسی لوز سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ مودی جیتے گا تو دوستی ہو جائے گی، تو اس انتہا پسند سے دوستی نہیں ہو سکتی. وہ ایکسٹریمسٹ ہے، اس نے بابری ماسک میں اور گجرات میں جو کچھ کیا میں نے آپ کو حوالہ صرف اس لیے دیا کہ یہ گفتگو اور یہ باتیں میڈیا پہ کر کے نہ ملک کی کوئی بھلائی کرتے ہیں نہ ہم اس سسٹم میں تو کہہ رہا ہوں وے فارورڈ ہے کوئی، دیٹ از دا پوائنٹ. میں نے اس لیے یہ 3 نکات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اس پہ بات کریں. وے فارورڈ پہلے علی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وے فارورڈ ہے کیا. میں کہہ رہا ہوں تمام سیاسی جماعتیں، پارٹیاں اس پہ بیٹھ کے دیکھیں کہ اس ملک کو کیسے ہم نے آگے لے کے جانا. طارق فضل صاحب، آپ نے اگر نہ ڈھونڈا وے فارورڈ تو آپ ساری سیاسی جماعتیں ایک لوزنگ اینڈ پہ کھڑی ہوں گی، ہارے ہوئے ہوں گے آپ سارے لوگ، آپ سارے ہارے ہوئے ہوں گے. کہ یہ جو سچویشن ملک میں اس وقت بنی ہوئی ہے، جو آپ کو سکوت نظر آ رہا ہے، سکون نظر آ رہا ہے، یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے. یہ صورتحال اس وقت کوئی غیر معمولی صورتحال ہے پاکستان میں. تو آپ پولیٹیشین ہیں، بات کریں پولیٹیشین ہی میں بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے سے بات کریں. غیر معمولی صورتحال ہے اور اس کی سنگینی کا احساس ہونا چاہیے، حکومت کو زیادہ ہونا چاہیے، ہمیں ہے نہیں، سب ہمیں بالکل ہے. علی صاحب میں عرض کرتا ہوں، وے فارورڈ پتہ ہے کیا ہے؟ سچ بولیں اور مسائل کا حل وہیں پہ ڈھونڈیں جہاں اس کا حل ہے. منافقت ہم نہ کریں. ہم آپس میں جو ہے یہ اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کم از کم، ایک بات میں نے کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے صبح جب آپ سویرے اٹھتے ہیں نا وضو وغیرہ کرنے، جب آپ شیشے میں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچ بولیں، میں جو کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں. کیا یہ ایک باعث شرم بات نہیں ہے؟ بھول جائیں کہ میاں صاحب نواز شریف کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم، اس کے خلاف وہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، آنریبل کورٹ، جو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ لینڈ مارک ججمنٹس ہیں، مطلب ہے کہ ان کی کافی جو ہے سخت ججمنٹس آئی ہیں حکومت کے بھی خلاف. آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، آپ کو سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں ہے؟ کیا ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف ایک مفرور ہونے کا اشتہار چھپنا یہ عزت کی بات ہے؟ اگر آپ بیمار ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کوئی علی محمد یا فیصل واڈا یا اسد عمر نہیں بیٹھے، بڑے آنریبل جج صاحبان بیٹھے ہیں. آپ اپنی جو بھی آپ کی میڈیکل رپورٹس ہیں سارا کچھ آپ بھیج دیں کہ بھائی میں یہ ٹریٹمنٹ آپ کوئی نہیں کرے. اور ایک دوبارہ ایلیگیشن کی بحث ہوگی نا، وے فارورڈ نہیں ملا اس میں بتاتا ہوں. اور دوسری بات یہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں دوسری بات یہ ہے 30 سیکنڈ آپ کے پاس اور پھر 1 منٹ ان کے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ جو میاں صاحب نے وہاں گفتگو کی ہے، اگر پاکستان میں ہو تو وہ کر سکیں گے، اگر پاکستان میں نہیں کر سکیں گے. اگر عاصم باجوہ پہ سوال وہاں سے پوچھ سکتے ہیں، یہاں کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ میں کرتا ہوں، ایک مجرم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ سیاسی بیانات دے اور تقاریر کرے جب تک وہ عدالت سے بری ہو کے نہ نکلے. آپ بیہائنڈ دا بارز ہوتے ہیں. وے فارورڈ یہی ہے. دیکھیں وے فارورڈ یہ ہے کہ جو آپ کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، 3 بار آپ کو اللہ نے موقع دیا، آپ فیل ہوئے، 2023 میں تیاری کریں. اس حکومت کی جو ہماری حکومت ہے، ہماری سیاسی اکنامک غلطیاں، ایڈمنسٹریٹو غلطیوں کو اسمبلی کے اندر اٹھائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے کسی چیزوں میں، اس کو پارلیمان سے ٹھیک کریں. اور اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے تو گو ٹو سپریم کورٹ جسٹ ایز وی وینٹ دیئر. اسی طرح میں عدلیہ کی بات نہیں کہہ رہا، لیکن جس جج نے میاں نواز شریف کو سزا دی، آج وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے برخاست کیا گیا، اسے اس پہ اعتماد نہیں ہے ہمیں.
عدلیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس جج کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام نے ریجیکٹ کیا ہوتا تو ہمیں اتنا گلا نہ ہوتا. آپ جس طرح آئے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور دوسری بات یہ, تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے آنے کے بعد بھی ہم چلے ہیں. وے فارورڈ کیا ہوگا؟ 2.5 سال ہو گئے ہیں. وے فارورڈ کیا ہے؟ یہی الزام تراشی یا کوئی راستہ وے ہے؟ فارورڈ ایک یہ نہیں ہے جناب. میں تو اکثر پروگراموں میں یہ بات میں شروع میں نے کی ہے کہ 4-6 ہفتے اور الزام تراشی ہوئی نا, تو کچھ ایسا ہوگا کہ آپ سارے خسارے میں ہوں گے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو سنگینی کا بھی احساس ہے. اس صورتحال کے خطرناک موڑ پہ کھڑی ہے, یہ احساس نہیں کر رہے الگ بات ہے, لیکن ملک صاحب تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا. پاکستان میں ایک نئی ڈاکٹرن لکھی جانی چاہیے اور اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. تو اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائے گا کون؟ سب سے زیادہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے. سر آپ کو بیٹھنا پڑے گا ذمہ داری تو اسٹیبلشمنٹ کی ہے. بٹھائیں سب کو, اور ایک ایسی میں یہ کہوں گا کہ ایسی ایک وے فارورڈ ہو جس میں اس ملک کو ایک ایسی ڈائریکشن میں لے کے جایا جائے کہ یہ گلے شکوے پیدا ہی نہ ہو کسی کو. آئین کے تحت چلیں سارے, ختم بات. سر میرے پاس آج ایک سیگمنٹ ریکارڈڈ ہے, اس لیے مجھے پروگرام یہاں پہ بریک کی طرف جانا پڑے گا. علی محمد خان صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا. پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا بحران مہنگائی کا ہے, ان امپلائمنٹ اور پاورٹی کا. ایک عام آدمی پس رہا ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی کے اوپر ان کا تجزیہ آپ کو سناتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے. پاشا صاحب, ٹیکس ریونیو کے حوالے سے بتائیے گا, جو اعداد و شمار ابھی آپ کے سامنے آئے ہیں 3 ماہ کے اندر, آپ کو اس میں کوئی بہتری کے آثار نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل جو پہلے کوارٹر میں اضافہ ہوا ہے ایف بی آر کے ریونیوز میں, وہ تقریباً 4% ہے. یہ اچھی بات ہے کہ کووڈ کے ہونے کے باوجود ملک کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ اتنے اچھے نہیں ہیں آج کل, لہٰذا یہ 4% اضافہ جو ہے وہ اس لحاظ سے اچھا لگتا ہے. مگر آپ اس طرح دیکھیے کہ آپ کے جو درآمدات ہیں ان کی روپے کی قدر میں 6% اضافہ ہوا. آپ کے قیمتوں میں جو چیزیں ہیں جن پہ ٹیکس لگتے ہیں ان کے اضافہ تقریباً 8 سے 9% ہوا. تو یعنی کہ جب آپ نے ریونیوز میں 4% اضافہ ہوا ہے تو اس سے معنی یہ ہے کہ شاید جو آپ کا پیداوار ہے چیزوں کی جن پہ ٹیکس لگتا ہے ان میں ابھی بھی کمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 4% اگر اضافہ ہے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ سال بھر کا ٹارگٹ جو بجٹ میں پیش کیا گیا تھا وہ تقریباً 23% اضافہ ہے. تو ہمیں تقریباً اس سال 1000 ارب 966 ارب زیادہ ریونیو اٹھانا ہے. آپ نے پہلے 3 مہینے میں صرف 44 ارب زیادہ اٹھائے ہیں, لہٰذا آپ کو باقی 9 مہینے میں 922 ارب اٹھانے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ بظاہر تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو ٹیکس ٹارگٹ میٹ کرنا ہے تو آپ کو جو امپورٹ کمپریشن ہے اس کو روکنا پڑے گا. امپورٹ کمپریشن روکیں گے تو آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گی. جو آپ کو تھوڑے بہت سمٹم نظر آئے بھی ہیں, درآمدات تھوڑی اوپر گئی ہیں تو پریشانی شروع ہو گئی. یہ تھوڑا سا مشکل توازن ہو گیا ہمارے لیے. جی بات یہ ہے کہ آپ کے امپورٹس یعنی درآمدات میں پہلے 3 مہینے میں ایک لیول جو ہے قائم ہو چکا ہے, کوئی ان میں کمی نہیں آئی. یعنی کہ اب آپ اتنے نیچے آ چکے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اب اس میں اور کمی کی گنجائش نہیں ہے. تو اب آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ کسی طرح سے اگر پیداوار میں اضافہ ہوا اور کووڈ جو ہے وہ دوسری مرتبہ پھر سے نہیں آتا ہے برے انداز سے, تو یقیناً آگنے والے مہینوں میں اگر پروڈکشن میں اضافہ ہوگا تو امپورٹس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. مگر ٹارگٹ حاصل کرنا 23% اضافہ, میری ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ بالکل غیر ممکن سی بات ہے. تو آپ کے خیال میں اگر کرنٹ سناریو کی پروجیکشن لیں تو آپ کو کتنا نظر آتا ہے بائی اینڈ آف دی ایئر؟ دیکھیے, اگر ہم سال کے اینڈ تک 10 سے 12% اضافہ دکھا سکیں, یعنی کہ اس کو ہم 4400 یا
500 अरब तक ले जाने की कोशिश करें, ये एक मुनासिब टारगेट लगता है। ये इसके आगे 4,900 तकरीबन 99 अरब के करीब पहुंचना बड़ा मुश्किल है। महंगाई डॉक्टर साहब बड़ी परेशान कौन सूरत हाल है, और वो अशिया जो गंदम है, चावल है, चीनी है, जो दालें हैं, जो हम रोज़ाना खाते हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, उनकी कीमतों में बेपनाह बेतहाशा इजाफा है। सप्लाई शॉर्टेज भी एक इशू है, शायद अथॉरिटीज़ उसको अच्छा से मेंटेन नहीं कर पाई, लेकिन महंगाई का ट्रेंड, फूड इन्फ्लेशन ख़ास तौर पर परेशान कौन है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहुत परेशान कौन सी बात है। हमारे पिछले 2 साल से, जब से ये नई हुकूमत आई है, खाने पीने की चीज़ों में 33% इजाफा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इजाफा है, और काफ़ी अरसे के बाद में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इसमें अब आप ये देखिए कि आटा, चीनी, दाल, अब तो दूध और इस तरह की चीज़ों में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। और नतीजा ये कि हमारा जो सबसे गरीब तबका है वो सबसे ज़्यादा पिसा है। और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि कोविड के नतीजे में बेरोज़गारी में भी इजाफा हुआ, और साथ साथ अगर खाने पीने की चीज़ों में इतना ज़्यादा इजाफा, इस साल तो तकरीबन 15% सिर्फ एक साल में हुआ है, तो उसके नतीजे में लोगों के मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो चुका होगा, और इस बात पर हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा सर्वे करने की कोशिश की गई है कि पिछले 2 साल में आपकी ग्रोथ रेट नीचे गई, महंगाई ऊपर गई, फिर आपका कोविड का भी इम्पैक्ट आया, तो इसके नतीजे में पॉवर्टी करंट लेवल्स कितने हैं, कुछ हमने जायज़ा लेने की कोशिश की है? जी, हमने जायज़ा किया है। अब आप ये देखिए कि हुकूमत का जो एस्टिमेट है हमारे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, कि पिछले साल शरह-ए-नमू जो है वो मनफी 0.4% रही है। उससे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इससे ज़्यादा कमी आई है। हमारा अंदाज़ा ये है कि ख्याल में कितना रहा? 1.5% कम से कम आपके कौमी पैदावार में पिछले साल कमी आई है। उससे पहले 1.5% माइनस है, नेगेटिव ग्रोथ है 1.5%। नेगेटिव बिल्कुल। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये हमने कहा था ब्यूरो ने कि साल भर में आपका सनती पैदावार में 7.8% कमी आएगी, जबकि कमी आई है 10.2% से भी ज़्यादा। अब नतीजा ये कि 2 साल का अगर आप देख लें तो पिछले से पिछले साल 1.9% और पिछले साल मुश्किल से मनफी 1.5%, तो यानी कि 2 साल में ना होने के बराबर है इजाफा पैदावार में। और इसी दौरान में कौमी पॉपुलेशन यानी आबादी में 5% के करीब इजाफा, तो यानी कि फ़ी कस आमदनी पाकिस्तान में 2 साल में 5% कम हुई है। साथ साथ 33% खाने पीने की कीमतों में इजाफा। हमारा एस्टिमेट ये है कि 17-18 जब ख़त्म हुआ था उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 6 करोड़ लोग गरीब थे। अब हमारा अंदाज़ा ये है कि ये नंबर बढ़कर तकरीबन 8-8.5 करोड़ के रेंज तक जा पहुंचा है, यानी कि 2 साल में 2.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। गुर्बत के लोग जो गरीब हो चुके हैं, ये बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है, हमें इस बात का बड़ा अफसोस है। सर, एक और बहुत क्रिटिकल नंबर है पाकिस्तान के लिए, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और हमारा जो एक्सटर्नल बैलेंसेस हैं, अगर उसको सामने रखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट एक ख़ास हद तक आप उसको नीचे ला सकते थे। आपने ख़ुद जिक्र किया कि जितना दरामदात ने जितना नीचे आना था आ गई, बरामदात ऊपर नहीं गई, उसी शरह से बढ़ती अगर तो फिर तो परेशानी कम हो जाती। तो हम कितनी देर इसको सस्टेन कर पाएंगे? मुझे लगता है शायद वो स्टेज आ गई है कि दोबारा दबाव पड़ेगा। अल्लाह के फजल से एक चीज़ अच्छी हुई, जुलाई और अगस्त के महीने में हमारे जो वर्कर्स के रेमिटेंसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा आया।
तकरीबन $1 अरब 2 महीने में इजाफा, ये एक नया रिकॉर्ड था। उसकी वजह से आपका करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में, जुलाई और अगस्त के महीने में, और उसके नतीजे में आपका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चले गया बहुत अरसे के बाद। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था और माशाल्लाह इस बात पे हमें कामयाबी, इस बात पे खुशी होनी चाहिए। मगर साथ साथ जो दूसरा अकाउंट है तवाज़ुन अदायगी में, जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं, वो अब मनफी हो गया है। तो जो आपका प्लस है करंट अकाउंट में, वो तकरीबन आपके फाइनेंशियल अकाउंट में माइनस की वजह से तकरीबन पिछले महीने लगता ये है कि $350 मिलियन की आपका डेफिसिट हुआ है तवाज़ुन अदायगी में, और उसके नतीजे में आपके रिज़र्व्स में $350 मिलियन की कमी आई है। तो आपने जो बात कही कि कुछ खतरे पैदा हो रहे हैं, पैसे की वापसी जो है कर्ज़ों की, वो बोझ तेज़ी से बढ़ रहा है और नया पैसा इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं आ रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लूँ, जो हमारा रुपी डॉलर पैरिटी है वो काफ़ी पिछले साल तो हमने देखा कभी 170 कभी 160, अब आपको क्या लगता है एक रीजनेबल लेवल आ गया या अभी उसमें मज़ीद एडजस्टमेंट होगी? देखिए, इसमें भी अल्लाह के फजल से कोई अच्छी खबर है कि पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन से हमारी करेंसी में एक ठहराव आया है और रुपया जो है वो 170 के करीब एक वक्त तक पहुंच चुका था, अब 165 के करीब के आ चुका है। क्या ऐसा रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त मेरा ख्याल ये कि जो रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है उसके नतीजे में इनफ्लो में इजाफा हुआ है और पैसा अब हुंडी से हट के बैंकों के थ्रू आ रहा है, और रोशन अकाउंट जो स्टेट बैंक ने शुरू किया है उसके नतीजे में कुछ पैसा नया आ रहा है। मगर अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंट ठीक नहीं होता, आपके एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं होता, तो ख़तरा तो मौजूद रहेगा। और अगर IMF के साथ आपका प्रोग्राम जो है आगे नहीं बढ़ता है तो बाहर से जो पैसे आ रहे हैं उसका फ़्लो और कम हो जाएगा, और आप जो बॉन्ड्स फ्लोट करना चाह रहे हैं इंटरनेशनली, उनको फ्लोट करने में आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो इस वक्त ये कहना कि रुपए की कदर में कमी होगी या इजाफा होगा, दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है। बस हम दुआ कर सकते हैं कि रुपया जो है वो मुस्तहकम रहे और अफरात ज़र में उसके नतीजे में इजाफा ना हो। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे।